औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इल्मुल अस्मा, ये वो टर्म है, ये वो अल्फ़ाज़ हैं जो हम अक्सर सुनते रहते हैं, और जब भी हम कुरान पाक पढ़ते हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ते हैं तो हमें इल्मुल अस्मा के बारे में जानने का बड़ा तजस्सुस होता है कि ये इल्मुल अस्मा है क्या। एक मंज़र याद कीजिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हुई है और अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा है आदम को सजदा करने के लिए, तो इससे पहले अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी साबित की है, उनकी फ़जीलत, ताकि ये जो सजदा करना है ये जस्टिफाइड हो जाए, एक जवाज़ पैदा हो कि फ़जीलत क्यों है। जी हाँ, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़जीलत अल्लाह ने किस तरह से अता की? उनको इल्मुल अस्मा सिखाया। कुरान पाक की सूरह अल बकरा में हम देखते हैं, अल्लाह फरमाता है व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, यानी अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा का इल्म अता किया। तो ये इल्मुल अस्मा है क्या? जी हाँ, अल्लाह की सिफ़ात का इल्म, जैसा कि हुज़ूर क़लंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो एक बहुत बड़े रूहानी मकाम पे हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह की सिफ़ात का इल्म। इसके साथ साथ जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो जो अल्लाह वाले हैं, जो इरफान वाले हैं, जो हकीकत शनास हैं, वो हमें समझाते हैं, बताते हैं कि जो तख्लीकी फ़ार्मूलों का इल्म है वही इल्मुल अस्मा है। किसी चीज़ के ख़वास और माहियत कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, उसके पीछे क्या तख्लीकी फ़ार्मूले हैं, क्या कवानीन हैं, कैसे उस चीज़ को तस्ख़ीर किया जा सकता है, कैसे उस चीज़ को क्रिएट किया जाता है, इन सब चीज़ों का इल्म होना, वो चीज़ काम कैसे करती है, जो अहले तकवीन है उनके पास यही तो इल्म होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इल्म हर इंसान के पास होता है। यहाँ इस आयत में कुल्लहा का जो वर्ड यूज़ किया गया है, इससे ये भी बात क्लियर होती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम का तमाम इल्मुल अस्मा अता किया गया था, और इससे पहले जुज़वी तौर पे ये बाकी मखलूक़ात के पास इल्म था, जो उस वक्त मखलूक़ात थी, इवन फ़रिश्ते भी। लेकिन चूँकि वो जुज़वी इल्म था, कुल्ली इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता हुआ, इसलिए उनकी फ़जीलत, उनकी बरतरी साबित हुई और फ़रिश्तों ने उनकी हाकमियत को तस्लीम किया, उन्हें अशरफुल मखलूक़ात तस्लीम किया और उनके सामने सर झुका दिया, सजदा कर दिया। यहाँ एक और बात भी समझ आती है कि खलीफतुल अर्द या अल्लाह का नाइब होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के पास इल्मुल अस्मा हो। इंसान को फ़जीलत ही इस इल्मुल अस्मा की वजह से मिली है, क्योंकि हम सब के अंदर ये मौजूद है। जो इल्म वाले होते हैं, जो साहिबान इल्म व इरफान हैं, जो तकवीन वाले हैं, वो इल्मुल अस्मा को एक्सप्लोर कर चुके होते हैं। हम में से हर इंसान इस इल्मुल अस्मा को एक्सप्लोर कर सकता है। जो जितना एक्सप्लोर करता चला जाता है उतना कामयाब हो जाता है। ये जो दुनियावी उलूम हैं, ये जो दीनी उलूम हैं, ये जो रूहानी उलूम हैं, ये सब के सब इल्मुल अस्मा में आते हैं। वो उलूम जो हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में सीखते हैं अपने टीचर से, इन्हें इल्म हुसूली कहा जाता है। इसी तरह से इल्म हुजूरी है जो सीना बसीना हम तक पहुंचता है, जो हम अपने मुर्शिद या किसी भी जो रूहानी शख्सियत हैं उनके ज़रिए से सीखते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी खुश नसीब हैं कि जिन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से बराह रास्त इल्म मिलता है। जैसे हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से बराह रास्त फैज़ जिनको मिला, इल्म मिला,
تربیت ہوئی جن کی، تو یہ سب علم الاسماء ہی کے تحت آتے ہیں۔ اور جناب یہ علم الاسماء ہی ہے کہ جب ہم اس کائنات پہ غور کرتے ہیں، جو اللہ نے جا بجا اس کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں، ان پہ تفکر کرتے ہیں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ کی صفات جلوہ گر ہیں۔ اور یوں انسان اس علم الاسماء کی بنیاد پہ اللہ کی ان صفات کی پہچان کرتا ہے، انسان کو اللہ کی ان صفات کا ادراک ہوتا ہے کہ جیسے اگر میں بول رہی ہوں تو اللہ کی صفت کلیم کے تحت بول رہی ہوں، اگر میں سن رہی ہوں تو اللہ کی صفت سمیع یہاں پہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے میں سن پا رہی ہوں۔ کائنات کے ذرے ذرے میں پھر اللہ کی صفات ہمیں نمایاں نظر آتی ہیں۔ جو ہم غور و فکر کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے اوپر غور کرتے ہیں، تو ہم اس علم الاسماء کی بنیاد پہ خود شناسی کی منزلیں طے کرتے ہیں، اپنی ذات کا عرفان حاصل کرتے ہیں، اور خود شناسی سے خدا شناسی تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو علم الاسماء اصل میں ہمیں اللہ سے جڑنا سکھاتا ہے۔ جب ہم کائنات پہ غور کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہر چیز کے بارے میں کہ یہ چیز کیسے کام کر رہی ہے۔ جیسے آج صبح جب میں آفس جا رہی تھی تو بہت بادل تھے، آج کل چونکہ بارشوں کا سیزن ہے، گہرے بادل، اور یوں کہ بہت نیچے، اور کیسے ہوا ان کو اڑائے لیے جا رہی تھی۔ اللہ کی نشانی نظر آتی ہے ہر چیز میں انسان کو، انسان سوچتا ہے کہ یہ ہوائیں کیا ہیں، یہ کون ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے، ہر چیز پہ کس کی حکومت ہے، اور انسان کو اللہ کیسے تصرف عطا کر دیتا ہے۔ کیا ہر انسان کے پاس یہ تصرف ہے؟ یقیناً نہیں، لیکن جس کے پاس جتنا زیادہ علم الاسماء ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ علم الاسماء کو ایکسپلور کر لیتا ہے، اتنا زیادہ تذکیر کائنات کے فارمولوں سے آگاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو صاحبان علم و عرفان ہوتے ہیں، یہ جو اہل تکوین ہیں، یہ سب لوگ اسی کائنات میں جا بجا اللہ کی جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، اور ہر چیز اللہ کی کسی نہ کسی صفات کا مظہر ہے، تو اس کے ذریعے یہ خوش نصیب لوگ اللہ کو پہچان لیتے ہیں، اللہ کا عرفان حاصل کر لیتے ہیں، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے سب اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر انہیں اللہ کی کائنات پہ جس حد تک اللہ چاہتا ہے تصرف حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب لوح و قلم میں کہ ہر اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جلوہ گر ہے۔ جب انسان ان صفات کو پہچان لیتا ہے تو کائنات کا ہر ذرہ اس کے لیے اللہ کی قدرت، حکمت اور رحمت کا آئینہ بن جاتا ہے۔ علم الاسماء کو جناب مزید سمجھنا ہو تو اللہ والے یوں بھی سمجھاتے ہیں، چونکہ مکمل فیڈڈ ہے میرے اندر یہ علم الاسماء، تو کائنات کا ہر انسان جو بھی کام کر رہا ہے، کوئی بڑے سے بڑا کام، تو وہ میں بھی کر سکتی ہوں۔ ہر انسان وہ کام کر سکتا ہے، بس یہ ہے کہ جس نے اپنے اندر چھپے اس علم کو جتنا زیادہ استعمال کیا، اس نے اپنی جن صلاحیتوں کو پالش کیا، وہ صلاحیتیں، وہ اس کی قابلیت، وہ اس کی مہارت کھل کے سامنے آ گئی۔ یہ سب کچھ ہمارے اپنے اندر موجود ہے، ضرورت ہے تو صرف اور صرف اس کو ایکسپلور کرنے کی، اور کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر دنیا کے کسی بھی انسان نے کوئی مشکل سے مشکل کام بھی کیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، بس کوشش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ علم الاسماء سب کو یکساں طور پہ عطا کیا گیا ہے، لیکن جس نے اس کو جتنا زیادہ استعمال کیا، جتنا زیادہ ایکسپلور کیا، اتنا زیادہ وہ آگے نکل گیا۔ کچھ لوگوں نے اس کو
دینی لحاظ سے استعمال کیا، وہ دین میں بہت آگے نکل گئے۔ کچھ لوگوں نے اس کو دنیاوی لحاظ سے بہت استعمال کیا، انہوں نے نئی نئی ایجادات کر لی، اور کچھ لوگ روحانی لحاظ سے، جو کہ ان کی انکلینیشن روحانیت کی طرف تھی، تو انہوں نے علم الاسماء کے اس ایریا پہ کام کیا اور وہ اس میں بہت آگے نکل گئے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو ایک روحانی انسان ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں، وہ دنیاوی لحاظ سے جتنے بھی لوگ ترقی یافتہ ہوتے ہیں ان سے بہت آگے ہوتا ہے۔ ایک سائنسدان اگر ابھی چاند پہ جانے کا سوچ ہی رہا ہے یا دوسرے پلانٹس پہ جانے کا سوچ ہی رہا ہے، تو ایک روحانی انسان جس کے پاس علم الاسماء ہے اور جس نے اس کے ایک خاص حصے کو ایکسپلور کر لیا ہے، جس کے پاس اب تسخیر کائنات کے فارمولوں کا علم آ چکا ہے، جو اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کو یہ تصرف عطا ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا تصرف یہاں تک بھی پہنچ چکا ہو کہ وہ دوسرے پلانٹس پہ ود ان نو ٹائم ہو کے بھی آ جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ باتیں کچھ عجیب لگ رہی ہوں، اور اگر آپ روحانیت سے واقف ہیں، اس روحانی دنیا کے بارے میں آشنائی رکھتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے یہ کچھ بھی امیزنگ نہیں ہوگا۔ یس اٹ ہیپنس۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ علم الاسماء کی چپ ہم سب کے اندر لگی ہوئی ہے، ہم نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے۔ ہم چاہیں تو ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ کام مشکل ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور جیسے پچھلے دنوں ہم لوح و قلم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ رہے تھے، اس سے یہ بھی سمجھنے میں مدد ملی کہ ہم یہ جو ہمارے اندر علم الاسماء ہے، اس کا کون سا ایریا عام طور پہ ایکسپلور کرتے ہیں۔ یس، جس چیز میں ہمیں تجسس زیادہ ہوتا ہے، جس چیز میں ہماری دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، وہ چیزیں ہم ایکسپلور کرتے چلے جاتے ہیں، ان چیزوں میں ہمیں مہارت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے، اور جن چیزوں کی طرف کبھی ہمارا دھیان ہی نہیں گیا، آبویسلی وہ حصے اگنور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی پرائیورٹیز سیٹ کرنی ہے کہ ہم اصل میں پہنچنا کہاں چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان اللہ کا عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں یہ غور کرنا ہے اور اس پہ سوچنا ہے کہ علم لدنی کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمیں علم الاسماء کو سمجھنے میں ایک مدد دے سکتا ہے۔ یس، علم لدنی بھی علم الاسماء ہی کا ایک حصہ ہے۔ کچھ ظاہری علوم ہیں، کچھ باطنی علوم، یہ سب کے سب علم الاسماء کا حصہ ہیں۔ کچھ لوگ صرف ظاہری علوم کو فوکس کرتے ہیں، بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باطنی علوم کو فوکس کرتے ہیں اور پھر وہ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ باطنی علوم پہ دسترس رکھنے والے کے لیے جو ظاہری علوم ہیں ان میں کمال حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، پھر ایسے بندے اس مقام پہ بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ کے دوستوں کو، وہ جو صاحبان ڈیوٹی ہیں، وہ جو اہل تکوین ہیں، وہ تسخیر کائنات کے ان سبھی رازوں سے اپنے اپنے مقام کے مطابق واقف ہوتے ہیں۔ مزید جناب کبھی اس پہ بات کریں گے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ کریم ہم سب کو ایسا علم عطا کرے کہ ہم اس کے ہو جائیں اور وہ ہمارا ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔